अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हुजूर वाला पब्लिक नहीं मान रही, पब्लिक को मैंडेट थीव्स शक्ल से ही अच्छे नहीं लग रहे। हालांकि ऐसे ट्रेंड को डिस्करेज करना चाहिए, विजिलेंटी जस्टिस को डिस्करेज करना चाहिए। लोगों को अपने हाथ में कानून और इंसाफ का तराजू नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हालात ऐसे डेवलप हुए हैं तो ऐसा ही हो रहा है। तो ख्वाजा साद रफीक साहब और हनीफ अब्बासी साहब के साथ जो कुछ हुआ है उसका कुछ ग्लिम्स आपको मिल गया होगा, लेकिन असल हकीकत क्या है? कोसार मार्केट में वो क्या करने गए थे? वहां पर कितनी ख्वातीन थी जिन्होंने उनके ऊपर धावा बोला? किसको कितने थप्पड़ पड़े? थप्पड़ पड़े या नहीं पड़े? असल कहानी क्या थी? जान छुड़ाकर भागने की कोशिश किसने की? ये वो तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा फ्लोर ऑफ द हाउस यानी सेनेट के अंदर क्या बाज़गश्त रही? सेनेटर मुश्ताक गनी ने किसको गद्दार कह दिया? नून लीग के कौन से सेनेटर हैं जिन्होंने कहा कि इमरान खान को अब रिहा कर देना चाहिए और उन्हें कौमी हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहिए? क्या इमरान खान इसके ऊपर अग्री करेंगे, नहीं करेंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब मैं आपको दूंगा। इसके अलावा 50 अरब रुपए के तखमीने से होने वाला इलेक्शन, आम इंतखाबात 2024 जिसके 24 तो मैंने इसलिए कहा कि कुछ हो गया है ना, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए कि गुज़िश्ता शब 3 अदद शख्सियात बैठती हैं, 3 अदद यतीम सियासी यतीम बैठते हैं और ऐलान कर देते हैं कि किसकी हुकूमत में क्या हैसियत होगी और कौन किस तरह से हुकूमत साजी कर रहा है। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश ये है कि आपने व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। खुसूसन स्पेशली जो डिटेल्स मैं शेयर करने जा रहा हूं वो ख्वाजा साद रफीक और हनीफ अब्बासी के साथ क्या हुआ है वो जरूर आपने मुलाजा करना है। और इसके अलावा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। टॉप स्टोरीज ऑफ द डे, सबसे पहली टॉप स्टोरी, मुआहदा हो गया जी। मुआहदा जिसने घसीटना था और जिसको घसीटा जाना था उन दोनों के बीच हो गया। जिसको घसीटा जाना था उनके साहबजादे भी बीच में मौजूद थे, यानी शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब। एंड दैट्स द टॉप स्टोरी ऑफ नेक्स्ट 24 आवर्स। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट बनने जा रही है। बहरहाल अगर पीटीआई ने इनकार कर दिया है, आजाद उम्मीदवारान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शरीक तो हो गए, लेकिन नंबर्स गेम को अभी पहुंचना अपनी जगह पर, फिर विलिंगनेस होना वो अपनी जगह पर। तो इसलिए दूसरी तरफ से जो इत्तेहाद बन रहा है उसने बबांगे दौल कह दिया है कि सदर के जो कैंडिडेट होंगे वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, और आसिफ अली जरदारी साहब जब कैंडिडेट हैं तो नून लीग उनकी हिमायत करेगी। इसी तरह से वजीर आजम के जो कैंडिडेट है वो शहबाज शरीफ साहब होंगे और शहबाज शरीफ साहब की हिमायत जो है वो पीपल्स पार्टी करेगी। यूं पीपल्स पार्टी काबीना के अंदर नहीं बैठेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेगी। नून लीग काबीना में पीपल्स पार्टी को नहीं बिठाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के तमाम राय का एहतराम करेगी। इस तरह गवर्नमेंट साजी हो रही है। गवर्नमेंट साजी में बड़े लोग दावा कर रहे हैं कि ये 5 साल मुकम्मल कर लेंगे। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 3-2 का फॉर्मूला है या 2.5-2.5 का फॉर्मूला है, यानी पहले 3 साल शहबाज शरीफ साहब हुकूमत लीड करेंगे, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यह मौका दिया जाएगा ताकि उनकी ट्रेनिंग भी हो सके और फिर वो कंटिन्यू भी कर सकें। हैविंग सेड दिस ऑल, इस सारी सिचुएशन में वो कहते हैं ना कि इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस ऑफ करंट सिचुएशन पीटीआई अगर साइड पे रहती है, तो अगर पीटीआई ने वावेला मचाया तो फिर हालात जरा मुख्तलिफ होंगे, जो कि लग रहा है कि मुख्तलिफ होंगे। अब आने वाले दिनों में क्या होता है ये डिटेल्स मैं आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करता रहूंगा। फ्लोर ऑफ द हाउस पे गुज़िश्ता रोज बड़ा बबांगे दोहल किस्म के बयानात और ऐलानात सामने है। सबसे पहला बयान जो है वो सेनेटर मुश्ताक गनी, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, आपकी वजह शोहरत, आपको याद होगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के अंदर इन्होंने बड़ा सीरियस स्टांस लिया और फिर अमेरिका की ग्वांतानामो जेल चले गए। वहां पर उनकी बहन से आफिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई और उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था और जमात इस्लामी का कि उनके हवाले से पाकिस्तान की रियासत को और हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर क्या बोला है वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकब हुआ है, कोट एंड कोट जुमले, इलेक्शन कमीशन गद्दार है
اور چیف الیکشن کمشنر کو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے۔ کچھ سینیٹرز نے ان پر آرٹیکل 6 لگانے کی بھی تجویز دی ہے۔ تو یہ سینیٹر مشتاق غنی صاحب تھے۔ دوسری اہم تقریر جو ہوئی وہ سینیٹر اون عباس بپی، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس تو نہیں کی، ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروا کر دے دیا تھا۔ انہوں نے بڑی دلخراش قسم کی، دل کو موہ لینے والی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھایا گیا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میری فیکٹری سیل ہو گئی، میرے اخلاقی جو معاملات تھے وہ تباہ ہوئے، علاقے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، پڑھا لکھا طبقہ کہاں جا رہا ہے اور یہ ہم کس طرف رخ کر رہے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، میں بیان کرتا ہوں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ یہ وہ کوٹ اینڈ کوٹ جملے تھے جو سینیٹر اون عباس بپی نے کہے، اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی پذیرائی ملی، بڑا ویلکم ہوا، کچھ مومنٹ کے لیے ٹویٹر کے اوپر بھی یہ ٹرینڈ کرنے لگ گئے تھے۔ تیسرا جو اہم ترین خطاب سینیٹر کے اندر تھا وہ تھا سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کا۔ مشاہد حسین سید صاحب نے وہ بات کہی، اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آگے شیئر کرنے لگا، وہ بات کہی جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ بات کہی کیوں گئی؟ مشاہد حسین سید صاحب کون ہے؟ مشاہد حسین سید صاحب بڑے قریبی ہیں مقتدر حلقوں کے، ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، کبھی کاف لیگ میں رہے، اپنے وقت پر یہ اپنی جو پارٹی بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان کی پوزیشن کوئی نہ کوئی پکی ہوتی ہے۔ تو مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ نون لیگ کے سینیٹر نے فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کر کہا کہ عمران خان صاحب کو رہائی ملنی چاہیے، انہیں قومی حکومت کا حصہ بنانا چاہیے، وہ چور ہے، ڈکیٹ ہے، کچھ بھی ہے، وہ بہرحال مینڈیٹ لے چکا ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ جملے اس وقت کہے گئے ہیں جبکہ حکومت تشکیل میں آ رہی ہے، اور حکومت تشکیل اس فارمولے کے تحت آ رہی ہے جس کا تذکرہ میں نے تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے کر دیا تھا کہ زرداری صاحب صدر ہوں گے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، باقی معاملات اپنی جگہ پر طے پا جائیں گے، اور پھر وہی ہوا ہے۔ یعنی ایک ایسا ملک جس کے اندر تقریباً کوئی 50 ارب روپے کے تخمینے سے انتخابات کو کنڈکٹ کرایا گیا، اور پھر انتخابات کے نتائج ہمیں تقریباً 1.5 سال پہلے سے پتا تھے۔ ایسی صورتحال میں جبکہ ووٹ پڑا ہے، بڑی تعداد میں پڑا ہے، 2/3 اکثریت کی دعویدار ہے پی ٹی آئی، اور یقیناً ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ووٹ پڑا ہے، اور پھر بیلٹ پیپر چھپنے کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اس میں کتنے حقائق ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر۔ پھر ایک بہت بڑے ڈویژن کا جو کمشنر ہے وہ کھڑا ہو کر بول دیتا ہے کہ جناب 2 نمبری ہوئی ہے، اور 13 حلقے ان سے جتوائے گئے آزاد امیدواروں سے، اور نون لیگ کو باقی جماعتوں کو دلوائے گئے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر یہ کہیں نہ کہیں تو نظر آتا ہے کہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں بائی اینی مینز اللیجڈ ریگنگ تو ہوئی ہے، اور اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو 1.5 سال پہلے ہمیں جس چیز کا پتا تھا، کیا سیاستدانوں کو نہیں پتا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ٹینیور سے نیکسٹ ٹینیور میں سوئچ مارنے والے براہ راست پہلے وزیر اعظم بن چکے ہیں شہباز شریف صاحب۔ چلے مان لیتے ہیں، اگر سسٹم ان کو ایکسپٹ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پبلک میں ایکسپٹنس کتنی ہے اس کا بہت بڑا سوالیہ نشان رہے گا، اور اگر اس پہ اوپر خاموشی رہتی ہے تو آنے والے دنوں میں حالات مزید مشکل ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اب پاکستان کے اندر ٹویٹر یعنی ایکس 3 دن سے بند ہے، لوگ چہمگوئیاں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے انٹرنیٹ کا ایشو ہے، کوئی کہہ رہا ہے پاکستان میں ٹویٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے، سٹار لنک کے ذریعے کام ہو رہا ہے، تو بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ لیکن آج پی ٹی اے کے ترجمان نے برطانوی نشریاتی ادارے کو کہا ہے کہ وزارت داخلہ کے احکامات کے اوپر ایکس کو پاکستان میں بند کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف ہمارا پڑوسی ملک ہے جس کو ہم دشمن ملک بھارت کہتے ہیں، اس کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ 579 بلین ڈالرز کو کل کی تاریخ میں چھو چکی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک ریونیو پروڈیوسنگ ایپ ہے جس سے لوگوں کو ارننگ ہوتی ہے، اس کو بند کیا گیا، پچھلے 3 دن سے بند کیا گیا۔ لوگوں کا کروڑوں روپے کا اس میں نقصان ہوا ہوگا، چلو ہو گیا، لیکن یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پاکستان میں وی پی این بھی چلتا ہوتا ہے، اور وی پی این سے لوگ ایکسیس کر لیتے ہوتے ہیں، اور اکثریت وی پی این یوز کرتے ہوئے بہت کچھ دیکھا کرتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ 2 متضاد رائے ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں رائے کا احترام کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو بولنے دیں، اس سے فرق کیا پڑنے لگا ہے؟ جب یہ فرق نہیں پڑا کہ 50 ارب روپے خرچ کر کے سیم چہرے لائے گئے، جب یہ فرق نہیں پڑا کہ یہ والی شخصیات اب حکومت کا حصہ بن چکی ہے، جب یہ فرق نہیں پڑا کہ جن کی شکلیں پبلک دیکھنا نہیں چاہتی ان کو حکومت میں لایا گیا ہے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ ٹویٹر پہ کوئی بولتا رہے آپ کے لیے تو بھونکنا ہی ہوگا نا بھائی، بھونکنے دیں، پبلک ہے بھونکتی رہتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ توتے ہیں ٹو کر کے چپ کر جائیں گے، پبلک کی کیا اوقات ہے بھائی اس ملک کے اندر؟ تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے
آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا کہ آپ ڈی سی اسلام آباد کو گرفتار کرو، میرے سامنے پیش کرو، اچانک پتہ چلا ڈی سی صاحب ملک سے باہر ہیں. مطلب اس ملک میں عدالتوں کو پھر اس کے اوپر پھر اعتماد کیسے رہے سسٹم کے اوپر لوگوں کا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننا ضروری ہے. پھر ایک ایسا ڈویژن ہے جس کا کمشنر اٹھ کر کہتا ہے 13 حلقے مجھ سے چھینے گئے. ایک ایسا لاہور کا ڈویژن ہے جس کے کمشنر صاحب کو لینڈ کروزر تھمائی جا رہی ہوتی ہے. جب پکچر آپ ملاحظہ کر لیں، یہ ان کا نام ہے محمد علی رندھاوا، ان کو لینڈ کروزر جو ہے اس کی چابیاں گفٹ کی جا رہی ہیں کیئر ٹیکر سی ایم صاحب کی جانب سے. تو یہ وہ حالات ہیں جس کے اوپر تباہ آزمائی نہ کرے بندہ تو کیا کرے. تھوڑا ڈیٹیل ہو جائے گا آج کا ولاگ، لیکن کرنا بہت ضروری تھا. اب ذرا آ جاتے ہیں آج کی ہماری بولتی تصویروں کی جانب. پہلی بولتی تصویر یہ ملاحظہ کریں، ان صاحب کا نام ہے مراد سعید، یہ سابق وزیر برائے مواصلات وفاق کے. ان کی یہ ترین تصویر منظر عام پر آئی ہے جس میں یہ ارطغرل غازی دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے. بتا رہا ہے معاملہ کے حالات کس حد تک سنگین تھے اور کتنی مشکل سے گزرے. بہرحال یہ بھی اگر منظر عام پر آ جاتے ہیں آئندہ چند دنوں میں انہیں ضمانت مل جاتی ہے تو اس کو آپ قرین از قیاس مت سمجھیے گا. سسٹم کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر رکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ڈسکشنز چل رہی ہوں گی انسائیڈ، ہمیں نہیں پتا. بہرحال فی الحال یہ گورنمنٹ میں تو آتے ہوئے مجھے تو نظر نہیں آ رہے. اگر کوئی چمتکار ہو جائے یا معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے. دوسری بولتی تصویر یہ ملاحظہ کیجئے گا، یہ 3 عدد سیاسی یتیم ہے پاکستان کی. حالانکہ گورنمنٹ اسی کی ہونی چاہیے جس نے مینڈیٹ لیا ہے، یعنی مراد سعید صاحب ہو گئے، یہ پہلے ہو گئے، یا پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ ہیں، جو جیل میں بیٹھا ہے جس نے قوم کو آزاد کر دیا ہے، ان کی گورنمنٹ ہونی چاہیے. لیکن یہ 3 سیاسی یتیم ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے آئندہ کے حکمران ہیں. تو پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی اگر رولنگ ایلیٹ صرف پیسے والا طبقہ ہے اور کوئی عام شخص یہ نہیں سوچتا اور سوچ پاتا یا سوچ سکتا، اور پڑھا لکھا طبقہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ پالیٹکس کریں گے، مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے. پالیٹکس تو دور کی بات، ہم تو چینلز کے اوپر بھی اب کام کرنے میں شاید انٹرسٹڈ نہ ہو. جو حالات بن گئے، مطلب نوکریوں سے نکالے گئے، ماریں کھائی، سب کچھ اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن سسٹم کے اندر پڑھے لکھے نوجوان کی اب ایکسیپٹنس مجھے تو نہیں لگتا کچھ باقی بچی ہے. کرپٹس ہی ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، اور شاید سسٹم ایسے ہی لوگوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو پھر اتنے بڑے بڑے میڈلز لوگ کیوں لیتے ہیں؟ پھر تو ترویج اس چیز کی کرنی چاہیے، اب جتنے بڑے چور ہوں گے اتنی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. تو میڈل سائیڈ پہ رکھیں، چوری کرنا سیکھیں، اچھے سے چوری کرنا آپ کو آنی چاہیے. پھر تو میسج یہی جاتا ہے. حالانکہ بڑا نیگیٹو ہے لیکن میسج بہرحال ابھی تک کے حالات کے مطابق تو یہ نظر آتا ہے. بولتی تصویریں آپ نے ملاحظہ کر لی. 1-2 وائرل بیانات میں شامل کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے. وہ جو حنیف عباسی صاحب کے ساتھ اور خالد سعد رفیق صاحب کے ساتھ ہوا میں آخر میں بیان کروں گا. یہ 1-2 وائرل بیانات ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں آپ نے لوگوں سے ووٹ دینے کا ہر راستہ چھینا، لیکن عوام نے ووٹ ڈال کر آپ کو بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لوگوں نے ووٹ کے ذریعے پرامن انقلاب لایا ہے، اب عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں. لیکن جو نہیں تسلیم کرنا چاہتے ان کے لیے اتنا کہوں گا بھی کیسے کر لیتے ہو یار. حامد میر صاحب، باجوہ نے عمران خان سے کہا تھا کہ امریکہ کی مخالفت کم کرے. باجوہ صاحب نے، خان نے جواب میں کہا کہ امریکہ نے ہمیں کیا دیا، اب ہم چائنا اور روس کے ساتھ اقتصادی تعاون کریں گے. تو خان صاحب نے اس وقت ریٹیلیٹ کیا تھا. خان صاحب کیسے کر لیتے ہو یار. آگے عرفان صدیقی صاحب، خیبر پختونخوا میں انتخابات امام کعبہ نے نہیں کرائے، اسی الیکشن کمیشن نے کرائے. عرفان صدیقی، تو بھائی پنجاب میں بھی انتخابات امام کعبہ نے نہیں کرائے، اسی الیکشن کمیشن نے کرائے جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. 2 چیزوں میں بڑا فرق ہے، فرق کر لے پر کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. ثنا بچا، مسلم لیگ نواز نے اس دبی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم پنجاب میں حکومت بنا لیتے ہیں، وفاق کسی اور کو دے لیں. آگے سے 2 ٹوک جواب آیا ہے کہ لینی ہے تو دونوں حکومتیں لینی ہے، نہیں لینے تو دونوں نہیں لینی ہے. پر میں یہاں پر سوال یہ کروں گا، وہ جو لندن سے لاہور کبوتر اڑانے آیا تھا وہ طوطے اڑوا کر واپس جائے گا یا ادھر ہی رہے گا؟ یار آپ نے بہت ظلم کیا ہے یار بڑے بابو کے ساتھ، کیسے کر لیتے ہو یار. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے یار، چاستتی ہے. اچھا جی، عرفان صدیقی صاحب کا ایک اور وائرل بیان، کیا آپ کے پاس فارم 45 مقدس دستاویز ہیں اور ہمارے فارم 45 غلط کاغذ ہے؟ سر اس فارم 45 کی کہانی نہ کھلوائیں، اس بغول کچھ نہ کھول. کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. آگے جی، آگے بیرسٹر گوہر صاحب، عمران خان سے ملاقات ہوئی، آج پی ٹی آئی باضابطہ طور پر چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کرتی ہے. کوئی حق نہیں کہ وہ ایک دن بھی اپنی سیٹ پر قائم رہے. فرسٹ ٹائم چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے انتخابات کے بعد. ویسے تو عمران خان صاحب کرتے رہے لیکن اب کیا گیا ہے. اچھا جی، حافظ نعیم الرحمان صاحب،
چند پارٹیاں ڈی سیز کے پاس بیٹھی ہیں کہ کہیں ضمیر نہ جاگ جائے. تو اب اس کے اوپر میں کیا کامنٹ کر سکتا ہوں, کیسے کر لیتے ہو یار. اب آ جاتے ہیں جناب حنیف عباسی صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے معاملے کے اوپر. ہمارے کچھ صحافی دوست ہیں, میں کوٹ کر دیتا ہوں, احتشام علی عباسی نے ٹویٹ کیا ہوا ہے اور بہت سارے ہمارے صحافی دوست ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ یہ کہ کوسار مارکیٹ اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ F6 مرکز کے اندر, اب یہ دو ایڈجیسنٹ علاقے ہیں, وہاں پر حنیف عباسی صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کافی پینے کے سلسلے میں گئے تو خواتین موجود تھیں اور انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے, مینڈیٹ چور, مینڈیٹ تھیف بولنا شروع کر دیا, جس کے اوپر حنیف عباسی آرگومنٹ دینا شروع ہو گئے. تو خواتین میں سے ایک خاتون نے جرح کرتے ہوئے فون چھین لیا حنیف عباسی, کیونکہ ویڈیو بنانا چاہ رہے تھے, جو اللیجڈلی جو انفارمیشن ملی ہے مبینہ طور کے اوپر, تو وہاں پر وہ فون چھین لیا. اور اس کے بعد جب دکم پیل ہوئی تو خواتین نیچے گر گئیں. خواتین نیچے گری ہیں تو مجمع لگا ہے. یہ بھی انفارمیشن ہے اور کسی حد تک ان رپورٹرز کے مطابق کنفرمڈ ہے کہ 2 عدد چانٹے رسید کیے گئے ہیں حنیف عباسی کو اور 2 عدد چانٹے رسید کیے گئے ہیں خواجہ سعد رفیق کو. اور اس کے بعد یہ دونوں دم دبا کے جان چھڑا کے وہاں پر بھاگے. میں اس کو ڈسکریج کرتا ہوں, وجیلانٹی جسٹس نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن مینڈیٹ تھیفس ہیں تو پھر اگر allegedly مینڈیٹ تھیفس ہیں تو پھر پبلک کا غصہ یا ایجیٹیشن تو بنتی ہے. تو اس غصوں کو قابو کرنے کے لیے آپ کو دلیل سے بات کرنا ہوگی. سقراط کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اگر کسی کو لاحق ہو سکتی ہے تو وہ دلیل سے نفرت کرنا ہے. اور اگر آج کے یہ سیاستدان دلیل سے نفرت کرتے ہیں تو کل انہیں عوام کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا. انتہائی افسوسناک ہے, بہرحال حقائق یہی ہیں. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.